सर्टेन टाइम के लिए निकाह करना, यह मुता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की हदीस कि खैबर में आपने हराम किया, तो बहरहाल लिहाजा इत्तेफाक है पालतू गधे के गोश्त पर, खच्चर पर भी है। जहां तक घोड़े का ताल्लुक है, घोड़े के सिलसिले में दो रिवायतें मिलती है। एक रिवायत हलाल होने की है, दूसरी रिवायत हराम होने की है। इसी वास्ते अइम्मा में इख्तिलाफ है। शवाफी इसको हराम हलाल कहते हैं और मालिकिया इसको हराम कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब दोनों रिवायतें हैं तो उन्होंने फरमाया कि मकरूह। भाई कैसे कह रहे हो मकरूह? कहने लगे एक और भी दलील है अलावा इन दो रिवायतों के, ये आयत फरमाया कि वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना। यहां इन घोड़े और गधे और खच्चर के साथ दो चीजों को जिक्र किया गया, सवार होने को और जीनत को, खाने का जिक्र नहीं है। तो मालूम हुआ कि गोया खाने की चीज नहीं है और वैसे भी वो जिहाद का एक सामान है। चूंकि एक रिवायत में हलाल था, उसकी रियायत करते हुए मकरूह कहते हैं, वरना तो मालिकिया के साथ वो भी हराम ही कह देते। तो उस रिवायत का एहतराम करते हुए यह हुआ कि जब एक में हलाल है, अगरचे आयत, और एक रिवायत हराम होने को बता रही है, मगर चूंकि एक रिवायत हलाल होने को कह रही है, हम बीच में आ जाते हैं, मकरूह कहते हैं। इसी बात से बाज़ फुक़हा कहते हैं कि कोई शख्स वैसे तरोताजा घोड़े को न ज़िबा करे क्योंकि वो जिहाद काल है और उसको नहीं इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर बीमार है, जख्मी है, यह है वह है, उस वक्त किसी ने ज़िबा करके अगर इस्तेमाल कर लिया, इजाजत है उसकी फुक़हा के नजदीक, सिवाय मालिकिया के। मालिकिया उसको हराम करते हैं। तो इस वास्ते अगर बचना चाहते हैं, बचना ठीक है। ऊंट तो बिल्कुल हलाल है, कोई शुबा नहीं, इसलिए कि चौपाल में आता है। वयख्लुकु मा ला तालमून, और फरमाया पैदा करेगा उन चीजों को भी जिनको तुम नहीं जानते, उनको भी मतलब यह कि अब कहां तक गिनाएंगे? कयामत तक। और जितनी चीजें इस मकसद के लिए होंगी, इस्तेमाल होती रहेंगी। किन मकसद के लिए? सवारी के लिए, बोझ ढोने के लिए, रौनक के वास्ते। फरमाया कि वो भी हम पैदा करते रहेंगे। आज कारें हैं कि टैंक हैं कि वो जहाज हैं कि ट्रेनें हैं कि जो भी हैं, ये सारी चीजें वयख्लुकु मा ला तालमून के अंदर आ जाती हैं। देवबंद के मदरसे के पहले जो सदर मुदर्रिस थे हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह, बड़े औलिया अल्लाह में थे। वो फरमाया करते थे, उस जमाने में ट्रेन तो चूंकि चली चुकी थी, अंग्रेजों का दौर था। फरमाते थे, अरे भाई तुम्हें पता है ट्रेन का जिक्र भी हमारे यहाँ कुरान शरीफ में है। और कहा हजरत ट्रेन का जिक्र कहाँ कुरान शरीफ में? फरमाया वयख्लुकु मा ला तालमून, और जो तुम नहीं जानते वो भी पैदा करेगा। तो इस वास्ते क़यामत तक जितनी चीजें बनती चली जाएंगी इस मकसद के लिए, वयख्लुकु मा ला तालमून के अंदर आएंगे। आप कहेंगे साहब अल्लाह ने कहाँ पैदा किया? ये तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बनाया है। असल में एक है ईजाद करना, सना, और बिदा, दो चीजें आती हैं। सना के मतलब बनाना, बिदा का मतलब ईजाद करना, और एक चीज है खल्क, ये तीसरी चीज है। खल्क में और सना में के अंदर फर्क क्या है? सनत तो कहते हैं कई चीजें थी मुख्तलिफ, उनको जोड़कर एक अलग एक फॉर्म में उसको ले आना, ये है सनत। तो बेशक इंसानों को अल्लाह ने यह कुदरत दी है, यह अहलियत दी है, यह सलाहियत दी है कि वो सनत करे, मुख्तलिफ चीजों को जोड़ जोड़ करके वो एक नई चीजें बनाता चला जाए। क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, बिलाशुबा ये अल्लाह की मेहरबानी की बात है। लेकिन खल्क तो सिर्फ अल्लाह का काम है। खल्क कहते हैं इसको कि कोई चीज नहीं थी, नथिंग बिफोर दैट, कुछ भी नहीं था पहले। जब कुछ भी नहीं था अब हो गया, यह है खल्क। इसीलिए खल्क की हकीकत क्या है? इज़ा अरादा शैअन क़ाल लहू कुन फयकून, जब वो किसी चीज के होने का इरादा करता है, कहता हो जा, वो हो जाती। कुछ भी नहीं था वहां, उस फिर हो जाना, ये खल्क है। तो इस वास्ते खल्क तो अल्लाह की तरफ से। भाई ये लोहा कहां से आया, ये पीतल कहां से आया, ये एल्युमिनियम कहां से आया,
سمجھ آیا؟ جن کو جوڑ جوڑ کر یہ چیزیں بن رہی تھی. صنعت تو ہماری ہے بے شک، خلق ہمارے نہیں. ان چیزوں کا خلق تو اللہ نے کیا ہے. تو اس واسطے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور پھر یہ جو سر کے اندر بھیجا ہے، یہ کس نے پیدا کیا جس سے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کی دین ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. فرمایا کہ یہ اللہ کے ذمہ ہے راستہ بتلا دینا. وَمِنْهَا جَائِرٌ. اگرچہ ان راستوں میں سے کچھ راستے بینکے ٹیڑھے بھی ہو گئے. کیا مطلب؟ یہ بات کیوں لائے؟ بس ہے وقت 3 منٹ میں بتاتا ہوں. یوں کہیے کہ یہ نچوڑ ہے ساری ان چیزوں کا جو اب تک بتلائی ہیں. فرمایا تم اس کو انکار کرتے ہو ان میں سے کسی چیز کا. تمہارے لیے یہ چیز بنائی، یہ چیز بنائی، یہ چیز بنائی، یہ چیز بنائی، انکار کرو گے؟ کون ہے جو انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. جب ہم کہتے ہیں تمہارے لیے پیدا کی، غور کرو تمہارے لیے کا مطلب کیا ہے. تمہاری روح کے واسطے یا تمہارے بدن کے واسطے؟ تم اپنی باڈی کو فائدہ پہنچاتے ہو، چاہے کھانے کا ہو، چاہے ان پر سوار ہونے کا ہو، چاہے اپنا بوجھ ڈھونے کا ہو، جو بھی ہے یہ تمہارے جسم کے فائدہ ہے ان چیزوں سے جن کا تذکرہ ہوا. اور انسان میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے جسم. اللہ نے جسم کو فائدہ پہنچانے والی تو اتنی چیزیں پیدا کر دی، اور مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کی، اور ہر چیز کو حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا. واقعتاً باڈی کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ضرورت ہے. میں غور کیجئے تو ہر چیز ایسی پیدا کر دی اللہ نے کہ اگر نہ ہوتی تو ہماری باڈی کا یہ نقصان ہو جاتا. تعجب یہ ہے کہ جو اس باڈی سے کہیں زیادہ اہم چیز ہے روح، اس کے بعد سے تم ماننے کو تیار نہیں ہو کہ اللہ نے اس کے لیے بھی کوئی چیز پیدا کی ہوگی. سمجھ آئی نہیں بات؟ تو اگر باڈی کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں پیدا کی ہیں تو اس روح کے لیے بھی اللہ نے پیدا کی ہے. اس روح کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ ہے راہ حق، راستہ حق کا، تاکہ حق تک یہ شخص پہنچ سکے اپنی روح کے ساتھ. یہی ہے وعلی اللہ قصد السبیل. اللہ کے ذمہ ہے راستہ بتلا دینا. ومنہا جائر. راستے تو مختلف تھے، کوئی ادھر کو جا رہا، کوئی ادھر کو جا رہا، کوئی ادھر کو جا رہا. ومنہا جائر. ان راستوں میں سے کچھ ٹیڑھے بھی ان کے ہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین. فرمایا کہ ویسے اللہ تعالیٰ یوں بھی کر سکتے تھے کہ ساری دنیا کو ایک ہی راستے پر چلا دیتے، لیکن یہ نہیں کیا اللہ نے. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر جنت اور دوزخ کی بھی ضرورت نہیں تھی. جنت اور دوزخ تو رکھی اسی واسطے گئی ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا، اے انسان تو ادھر کو چل یا ادھر کو چل. اپنے اختیار کو استعمال کرنے پر ہی سزا اور جزا ہے. اگر بے اختیار رہا تو پھر نہ سزا اور نہ جزا. اسی واسطے فرشتوں کو نہ جنت میں بھیجا جائے گا نہ جہنم میں بھیجا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں. تو اختیار چونکہ دیا ہے اسی واسطے سزا اور جزا ہے اور نعمت اور زحمت ہے. تو اللہ نے یہ نہیں رکھا کہ مجبور کر دیا بلکہ اختیار رکھا. ولو شاء لہداکم اجمعین. یہ ذکر کیا ہو گیا. آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم
يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن
إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جو نعمتیں انسان کے لیے ہیں ان کا تذکرہ تھا کہ جن میں سے ایک ایک نعمت نہایت قیمتی، کہ اگر ان میں سے کوئی وہ نعمت نہ ہو تو ہماری زندگی جو ہے وہ دو بھر ہو جائے، لیکن بندہ ان نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. نعمتوں کو یاد دلانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ الانسان عبید الاحسان، یہ انسان کا نیچر ہے، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. یہ بندہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ کوئی احسان کرنے والا جب اس پر احسان کرے، اگر اس میں کمینہ پن نہیں ہے، شرافت ہے، صحیح قسم کی اس کے اندر انسانیت ہے، تو وہ اس محسن کے اس احسان کو مانے گا، اس کے دل پر اس کے احسان کا اثر ہوگا. کیسا اثر ہوگا؟ اثر یہ ہوگا کہ شکر گزاری کے جذبے پیدا ہوں گے اس کے دل میں، اور اس شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا اس طرح کہ زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کرے گا اور عمل سے بھی اس طرح کہ جب ملے تو اچھے اخلاق سے ملے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی مدد کرے، کبھی بلائے پکارے تو چلا جائے. یہ ساری چیزیں اس نعمتوں کے احساس کے نتیجے میں پیدا ہوں گی، انعام کرنے والے اور احسان کرنے والے کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان احسانات کو اسی طرح بتلاتے ہیں. دیکھو یہ میری نعمت ہے، دیکھو میرے یہ احسانات. اس سے کیا ہوگا؟ جب اس طرف توجہ کرو گے تو ظاہر ہے کہ شکر کے جذبے پیدا ہوں گے، اور شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو نافرمانی سے بچ جاؤ گے، فرمانبرداری کرو گے. ایک تو غرض یہ ہے. اس لیے قرآن شریف میں مختلف مقامات پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنا ہے. اسی واسطے قرآن حکیم میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے نا، ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، تو یہ ہدایت کی کتاب ہے. اب ہدایت کس طرح کی گئی؟ ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے، ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، راستہ بتلانا، نصیحت کرنا، بھولا ہوا سبق یاد دلانا. کس طرح سے ہوئی ہے؟ اسی کو تذکیر کہتے ہیں. تذکیر بھی یاد دلانے کو کہتے ہیں، نصیحت کرنا. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کو اگر پورے کو از اول تاخیر دیکھ لیا جائے، خلاصہ اس کا جو نکلتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی ہے یا تو اپنی نعمتوں کے ذریعے سے کی ہے. اس کو کہتے ہیں التذکیر بانعم اللہ. انعم نعمت کی جمع ہے، بآلاء اللہ بھی کہا جاتا ہے. التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر نصیحت کرنا. اسی واسطے قرآن حکیم میں سورہ الرحمن پڑھیے تو کیا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیوں کہا گیا؟ ایک ایک نعمت کو اللہ نے یاد دلایا. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی، زمین کی، چاند سورج کی، سمندروں کی، ہواؤں کی، غذاؤں کی، سب نعمتوں کو گنا کر کے اور ہر نعمت کے بعد فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آخر کس کا انکار کرو گے؟ تو ایک ہے التذکیر بانعم اللہ اور التذکیر بآلاء اللہ. دوسری التذکیر جو ہے یعنی نصیحت کرنا، وہ ہے بایام اللہ. جو واقعات گزر چکے ہیں ان کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا. دیکھو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا. کیوں ان واقعات کو کیوں بتایا گیا؟ تاکہ انسان جو اپنے جیسے انسانوں کو دیکھ کر کے اور نصیحت حاصل کرے اور اپنے لیے راستہ مقرر کر لے. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، انسان بھی انسان کا اثر قبول کرتا ہے.
تو وہ انسانوں کی تاریخ جب ان کے سامنے آئے گی تو اس ماضی کے آئینے میں اپنا مستقبل کو درست کرنا. سمجھ میں آیا نہیں؟ ماضی کا آئینہ جب ہو تو یہ ایک انسان ہوشیار اگر سمجھدار ہے، چاہے وہ بزنس کرنے والا ہو، جاب کرنے والا ہو، وہ ایوالویشن جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی اپنا سال بھر کا پورا ریکارڈ سامنے رکھ لیجئے، دماغ پہ رکھیے کہ ٹیبل پہ رکھیے. بھائی ہمارا یہ سال کیسا گیا، کہاں ہم نے لوز کیا، کہاں ہم نے ٹھیک کیا. یہ ضروری ہے ایوالویشن جو ہے. بزنس مین اس کا بزنس کبھی بھی جو ہے سکسیسفل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایوالویشن نہ کرے. اب اس میں کیا ہے، کہاں لوز کیا ہے، جب اس کو یہ معلوم ہوگا تو فیوچر میں جو ہے وہ اس سے بچے گا. تو ٹھیک اسی طرح سے یہ زندگی بھی دراصل تجارت ہے. بزنس کیا، یہ زندگی جو ایک تجارت. اسی لیے قرآن حکیم میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، میں تمہیں ایک بزنس نہ بتلا دوں، تجارت. تو قرآن حکیم میں اس زندگی کو تجارت کہا گیا، اس زندگی کے اعمال کو تجارت کہا گیا. اسی واسطے حدیث میں بھی حدیث میں نے ایک شعر ہے عربی کا کہ وہ ہر ایک جو ہے وہ کلو نفس صبح جب ہر انسان جب اس کا ایک دن نکلتا ہے، مطلب صبح ہوتی ہے تو وہ ایک بزنس کرتا ہے. یا تو وہ اپنے کو چھڑا لے گیا اور یا اس نے اپنے کو حالات کا غلام بنا دیا. تو دونوں صورتیں ہیں. اسی طرح یہ حاصل یہ ہوا کہ یہ ایک بزنس ہے زندگی. اب یا تو سکسیسفل ہے یا اس میں لوز کر رہا ہے اعمال کے ذریعے سے. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ ایوالویشن جو ہے وہ ضروری ہے. ایوالویشن کرنا کہ زندگی میں ہم کہاں لوز کر رہے ہیں اور کہاں جو ہے ہم کامیاب ہیں. تو التذکیر بایام اللہ، ماضی کے آئینے میں جو ہمارا گزشتہ دور ہے، چاہے ہماری زندگی کا ہو یا ہمارے جیسے ہمارے آباء و اجداد کا ہو، اس کے آئینے میں ہم دیکھیں کہاں انہوں نے لوز کیا تھا اور کہاں جو ہے انہوں نے ٹھیک کیا، پھر ہم اپنا فیوچر ٹھیک کریں گے. اس کو کہتے ہیں التذکیر بایام اللہ. تیسرا ہے التذکیر بالموت وبما بعد الموت. اللہ سبحانہ و تعالی موت کا نقشہ کھینچتے ہیں. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی موت کا نقشہ کھینچا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها کلا اذا بلغت التراقی. ہرگز نہیں جب یہ نلخڑوں تک پہنچ جائے گی جان. اذا بلغت التراقی وقیل من راق. اور کہا جائے گا بھائی کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اسے بلا لو. اب ڈاکٹر حکیم کا کام تو ختم ہو گیا. ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیے، حکیموں نے ابھی ہاتھ روک لیے. بھائی اب تو اس کو جانے دو، جانے کا وقت ہے. اب کہتے ہیں ارے بھائی کوئی دعا کیجو، ارے بھائی کوئی تعویذ دے دیجو. وقیل من راق. اس وقت کہا جاتا ہے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق. اور اب بس خیال ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق. اب پنڈلی پر رگڑ کھا رہی ہے، جان نکل رہی نہیں اس سے، پیروں سے جان نکلنی شروع ہوتی ہے تو وہ بے چینی جو ہے. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اب اپنے رب کی طرف چل چلا ہے. موت کا نقشہ جو کھینچا گیا. اور وہ بما بعد الموت. اور موت کے بعد جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں تو کس طرح سے وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں سمجھا. کسی کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہیں تو کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں اور اس کو ریسیو کرتے ہیں مہمان کی طرح سے. یہ سارے نقشے جو موت اور موت کے بعد کے کیوں کھینچے؟ نصیحت، اس کے اندر فکر آخرت پیدا ہو، یہ غفلت اس کی دور ہو. اس کو کہتے ہیں التذکیر بالموت وبما بعد الموت. تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اصول تفسیر جو ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر، اس میں خلاصہ کر دیا پورے قرآن شریف کے مباحث کا. تو یہاں جو ہے یہ ہے التذکیر بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو گنا کر نصیحت کرنی ہے. تو ایک تو غرض یہ ہے، اور دوسری غرض جو ہے وہ اس بات کو بتلانا ہے کہ جو خدا، جو اللہ، اے انسان تیرے جسم کی ایک ایک ضرورت کے واسطے اس نے انتظام دنیا میں کر رکھا. پیاس لگے تو، بھوک لگے تو، بیمار ہو جائے تو، سردی لگے تو، گرمی لگے تو، سمجھا ہر چیز کی. اور تو اور یعنی خواہشات نفس جو ہیں
اس تک کے لیے غذائیں بھی رکھی اللہ تعالیٰ نے، تو کیسی رکھی؟ ایسے نہیں کہ وہ ایک گائے اور بھینس ہے تو جب سے گائے بھینس دنیا میں آئی ہے قیامت تک وہ گھاس ہی کھاتی رہی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے گھاس کھانے کے اندر کوئی جدت پیدا ہو جائے. نہیں، ایک ہی ہے، مزہ آؤ کہ نہ آؤ، اسے گھاس ہی کھانی اس کو ہے. ایک گوشت کھانے والا جانور گوشت ہی کھانا ہے اس کو ہے، اس کے اندر کوئی جدت پیدا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو غذا دی تو کیسی؟ پیٹ بھی بھر، مزہ بھی لے. کیسے کیسے مزے کے، کھٹے میٹھے نمکین ہر طرح کے، اس میں بھی نئی نئی قسمیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے ظاہر ہے کہ اسی کائنات کے اندر اسی زمین کے اوپر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ خالی پیٹ بھرنا ہی نہیں ہے بلکہ مزہ بھی لے کر کھا. اتنی ضرورتوں کی اس جسم کی اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت فرمائی ہے. کیا اے انسان تو بڑا غافل ہے کہ یہ تو مانتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے ساری چیزیں پیدا کی، مگر یہ نہیں مانتا کہ اللہ نے میری روح کی غذا کا بھی انتظام کیا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ میری دنیاوی زندگی گزارنے کا تو سارا انتظام ہے، لیکن دنیا کی یہ ساری زندگی جس زندگی کے واسطے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں. یہ تو عجیب تماشا ہے. تو یہ تیری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی. ظاہر ہے کہ اگر جسم کے لیے اتنا انتظام ہے تو روح کے لیے تو اس سے کہیں زیادہ وسیع انتظام ہونا چاہیے، جبکہ روح ہی اصل زندگی ہے، روح ہی اصل انسانیت ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے روح کی رہنمائی کے لیے، روح کے اچھائی اور برائی کے لیے جو نظام قائم کیا وہ ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا نظام. سمجھا؟ وہ نظام روحانیت جو ہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام. اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ساری نعمتوں کو گنایا جا رہا ہے. دیکھ، ہم نے تیرے جسم کے واسطے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ہم نے اس کو ہم نے چٹیل میدان کے اندر زمین میں نہیں اتار دیا، جا تو اپنا مصیبت اٹھا کچھ بھی کر. سارے انتظام ہم نے کیے ہیں، تو روح کے لیے بھی ہم نے سارے انتظامات کیے. دو باتوں کو بتلانے کے لیے یہ ساری نعمتیں بیان کی جاتی. فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء، وہی وہ ہے کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، جس سے منہ شراب، اسی سے تمہارا پینا ہے، پیتے بھی ہو تم اسی پانی کو. ومنہ شجر، اور دیکھیے ہماری نظر اس پر نہیں جاتی. ہم سمجھتے ہیں پانی کا فائدہ بس یہی ہم پی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس فائدے کو بتایا کہ جس پر ہماری نظر نہیں جاتی. فرمایا اسی سے تو وہ درخت بھی ملتے ہیں جس میں تم اپنے جانوروں کو چارہ چراتے ہو. کہاں قلعہ دیکھا آپ نے؟ جانوروں کی کھانا اور پینا بھی دراصل ہمارے فائدے کی چیز ہے. کیوں؟ جانور ہمارے فائدے کی چیز. جانوروں کو کھانا پینا ملے گا تو وہ جانور رہیں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا. اتنی دور کے فائدے کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے انسان، یہ تیرے لیے ہے سارا تماشا. فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع، ایک فائدہ یہ ہوا. اور تیسرا فائدہ کیا ہوا؟ تمہارے لیے اسی پانی سے کھیتیوں کو اگاتے ہیں، اور کھیتیوں میں خاص طور پر زیتون کو اگاتے ہیں، جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی اور بڑے فائدے کی چیز ہے زیتون. سمجھ آیا؟ آج بھی دیکھ لیجئے کہاں سے کہاں ترقی ہو گئی دنیا کی. لوٹ کر پھر دین کے معاملے میں تو کہا ارے 14 صدی پہلے کی بات کر رہے. لو صاحب، یہ ڈاکٹری بھی 14 صدی پہلے لوٹ گئی. ہم نے کہا ہر چیز میں نقصان ہے، زیتون میں نقصان نہیں ہے. پتہ نہیں زیتون میں کیوں صاحب؟ نیوٹریشن والے بولے تو صحیح صاحب، کچھ بھی ہو، تیل پھل ہر چیز میں کوئی نقصان ہوگا، مگر زیتون کے پھل میں، زیتون کے تیل میں کوئی نقصان نہیں. آج تک اسی قرآن شریف نے ویسے ہی تھوڑی اور پھلوں کو چھوڑ کر زیتونی کا نام لیا، پر میں زیتون کو ہم نے خاص طور پر پیدا کیا. اور زیتون کے تیل کی جو اللہ تعالیٰ نے جو تفصیل بتائی ہے وہ آیت جو سورہ نور کے اندر، وہ سورہ نور میں آیت دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی جو مثال دی ہے کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. تو اللہ ہی اپنا انٹروڈکشن کرا سکتا ہے. وہ بتا سکتا ہے میں کیسا ہوں. کون بتاتا؟ اندیکھی چیز کو کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. اللہ میں نے بتلایا. پر میں اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا. پھر نور بھی کیسا؟ ارے بھائی یہ بھی نور ہے، یہ اس کے اندر جو ہے ٹیوب لائٹ میں کیسا نور؟ مثل نور ہی کمشکاۃ فیہا مصباح. فرما ایک طاق جانتے؟ ارے ان بچوں کو بتاؤ بھائی طاق کس کو کہتے ہیں یارو؟ طاق
ہاں یہاں تو ہوتی نہیں نا، تو ان کو معلوم نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں ان کو بتائیے کیا ہوتا ہے. ہاں جو یہاں پیدا ہوا ہے ان کو طاق ہی معلوم نہیں ہے. ورنہ پہلے تو گھروں میں اتنی طاقیں ہوتی تھی، ساری چیزیں اسی میں رکھی تھی. تو فرمایا مثل نور ہی کمشکات، طاق ہے اس کے اندر چراغ ہے، فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ بھی جو تیل سے جلنے والا جو چراغ ہے وہ بھی ویسے ہی نہیں رکھ دیا طاق میں. فرمایا بلور کے اندر رکھا ہوا ہے. بلور جو اعلیٰ درجے کا شیشہ، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کرسٹل، وہ ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ بھی جو کرسٹل جو ہے وہ بھی کوئی معمولی درجے کا نہیں، فرمایا موتی کی طرح سے چمکتا ہوا، خود اس کے اندر اپنی چمک موجود ہے، صاف ستھرا بالکل. کوکب دری. اب وہ چراغ کہیں سے جلا؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. فرمایا کہ ایسے تیل سے وہ چراغ جلا ہے جو زیتون کے درخت، زیتون سے نکلا. اور زیتون بھی کون سا؟ یہ قرآنی نے بتایا. فرمایا زیتون کا وہ درخت جس کا نہ مشرق نہ مغرب ہے. کیا مطلب؟ ہر طرف سے اس کو دھوپ لگتی ہے. معلوم ہوا کہ زیتون کی میں وہ زیتون بڑے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ جس پر کہیں سے سایہ نہ ہو، بلکہ اس پر دھوپ ہر طرف سے پڑے، صبح کی بھی اور شام کی بھی اور دوپہر کی بھی. اس کا تیل بڑے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور فرمایا اتنا پیور صاف ستھرا، یکاد زیتها یضیء، کہ بس اب بھڑکے اگرچہ اس کو آگ نہ لگے. دیکھا ہوگا آپ نے اعلیٰ درجے کا جو تیل ہوتا ہے گولڈن کلر کا، بالکل ایسا کہ معلوم ہوتا ہے بس اب آگ لگی اس کے اندر، چاہے آگ دکھاؤ کہ نہ دکھاؤ. فرمایا ایسے اعلیٰ درجے کے تیل کا جب چراغ جلے گا جس میں دھواں نہیں ہوگا، اس کے اوپر جو ہے گلوب رکھا ہوا ہوگا، وہ گلوب موتی کے جیسا، اس کی جو روشنی طاق میں ہوگی اس روشنی کا نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے. سمجھ میں آیا؟ نہ اس میں کہیں کمی ہے نہ زیادتی ہے. آپ سمجھ آ رہی نہیں بھائی؟ وہ روشنی جو ہے وہ ہے اللہ کی مثال. اس کا کیا مطلب؟ یوں نہیں کہے گا اللہ میں تو عرش پہ بیٹھے، زمین میں نہیں ہے، یہاں ہے یہاں نہیں ہے. تو وہ روشنی جیسے اس کا کہیں وہ نہیں ہے ابتدا اور انتہا، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی سائڈ نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیسی مثال اللہ نے دی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے جو مثال کے لیے جو آیا ہے کون سا تیل؟ زیتون کا تیل. تو فرمایا کہ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون، اگاتا ہے اللہ اسی پانی کے ذریعے سے، آسمان کے پانی کے ذریعے کھیتیوں کو اور زیتون کو اور النخیل. جیسے زیتون جو ہے اعلیٰ درجے کا پھل ہے، کھجور بھی اعلیٰ درجے کا پھل ہے. کیا؟ غذائیت سے بھرپور اور نہایت لذیذ، اور ایسا لذیذ کہ جب توڑو تب کھا لو تو لذیذ، 6 مہینے کے بعد کھا لو تب لذیذ، 1 سال کے بعد کھا لو تب لذیذ، گرمی میں رکھو تب لذیذ، سردی میں رکھو تب لذیذ. نہ اس کے بعد کولڈ اسٹوریج کی ضرورت ہے، نہ فریج اور فریزر کی ضرورت ہے، جہاں چاہے ڈال دو اسی حالت میں ملے گا جس حالت میں آپ نے رکھ دیا، گلنے سڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں. النخیل. فرمایا ہم اللہ میاں نے ویسی تھوڑی نام لیے ان پر. نخیل، اس کھجور کو، اس کارآمد پھل کو بھی ہم اسی آسمان کے پانی سے پیدا کرتے ہیں. را مٹیریل ایک، دیکھو کیسی کیسی چیزیں نکل رہی ہیں اس سے. والنخیل والاعناب، اور انگور بھی ہم اس چیز سے نکالتے ہیں. اور ومن کل ثمرات، اور ہر طرح کے پھل فروٹ اسی ایک پانی سے تو نکل کے آ رہے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والی قوم کے واسطے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس نے خدمت میں لگا دیا ہے تمہارے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. خدمت میں لگا دیا ہے کہ مطلب یہی ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. دن ہے تو دن کی روشنی میں جو کام کرنے کے ہیں، اگر وہ روشنی نہ ہوتی تو کہاں سے تم وہ کام کرتے. رات کا اندھیرا جو ہے وہ آ کر کے تمہیں میٹھی نیند سلا دیتا ہے، اگر رات کا اندھیرا نہ ہوتا تو تمہیں کس طرح سے آرام کی نیند آتی. تو اس طرح تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو بھی. والنجوم مسخرات بامرہ،
اور فرمایا ستاروں کو بھی اپنے حکم سے خدمت پر لگا رکھا. تو خدمت پر لگانے کا یہ معنی نہیں اللہ میں کو اللہ میں ہماری تو خدمت میں کیا مطلب ہمارے اختیار میں دے دیجئے تاکہ جب ہمارا دل چاہے ہم سورج کو نکال دیں, جب ہمارا دل چاہے اسے چھپا دیں. یہ تو نہیں رکھا اللہ نے, ورنہ تو نظام ہی بگڑ چکا ہوتا. اللہ نے رکھا تو ہے اپنے اختیار میں, لیکن اس کے فائدے جو ہیں وہ ہمارے لیے رکھے ہیں. یہ ہے مسخرات. ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون, فرمایا اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے واسطے. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ, اور اس نے اگائے ہیں تمہارے واسطے زمین میں وہ چیزیں کہ جن کے رنگ دیکھو کیسے مختلف. پانی ایک, ان سے پیدا ہونے والی چیزوں کی قسمیں مختلف, ذائقے مختلف, رنگ مختلف. کتنے ایک ہی پھل کے رنگ مختلف, ایک ہی غلے کے رنگ مختلف, سبزی جو ہے اس کے رنگ کتنے مختلف ہیں. ان فی ذلک الآیۃ لقوم یذکرون, اس میں بھی نشانیاں ہیں نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے واسطے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. فرمایا یہ تو خشکی کی بات ہو گئی, فضاؤں کی بھی بات ہو گئی. ذرا سمندر کی طرف بھی نظر ڈالو, دیکھو تم ہو تو خشکی کی مخلوق. کیوں بھائی, کیا کی مخلوق ہے ہم؟ پانی کی, خشکی کی. مگر پانی کے جو جانور ہیں ان کی غذا پانی میں ہے, ان کے زندگی کی ساری ضرورتیں پانی میں ہیں, اور خشکی کے جو جانور ہیں ان کی ساری ضرورتیں خشکی میں رکھی ہیں, پانی میں نہیں جائے گا. یہ انسان عجیب ہے, یہ جانور تو خشکی کا, اور اس کی زندگی کی ساری ضرورتیں خشکی میں, فضا میں, سمندر میں, ہر جگہ رکھی. اس کو فرمایا وسخرا, اور خدمت پر لگا دیا ہے, وہی وہ ہے جس نے خدمت پر لگایا ہے سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے تر و تازہ گوشت. کیا کا؟ مچھلی کا. لحمن طرین, اس کو لحم فرمایا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو یہ گوشت ہے, بس وہ گوشت ہے. اور طری کا اس لیے فرمایا کہ اس میں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر ذبح کیے وہ گوشت ہی ہے بس کھانے کے واسطے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ذبح کرو تب بنانے کے, اس کو کھانے کے قابل بناؤ. وہ از اول تا آخر. اسی لیے تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مچھلی زندہ ہو کہ مردہ حلال ہے, سوائے امام ابو حنیفہ کے. حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ مچھلی جو پانی کے اندر خود سے مر گئی وہ تو ناجائز ہے. باہر نکال کر کے مر جائے اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن خود سے اگر مر گئی ہے پانی کے اندر رہتے ہوئے سمندر میں, وہ تو ناجائز ہے. اور بقیہ جو ہیں وہ سب جائز ہیں. زندہ وہاں سے نکال لاؤ, پھر چاہے زندہ رہے کہ مردہ رہے وہ حلال ہے. حنفیہ کا کہنا یہ, باقی تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, ہر صورت پاک ہے. تو لحمن طرین وتستخرجوا, اور یہ کیسا گوشت ہوگا؟ اس سارے گوشت میں ایسا لذیذ گوشت, کوئی اس میں بیماری نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اور یہی نہیں, اہل جنت کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو پہلا کھانا دیا جائے گا مہمانی کا, بعد میں تو بھائی جنت تمہارا گھر ہوگا, پہلا کھانا جو ہوتا ہے وہ مہمانی کا ہوتا ہے. نزلا من غفور الرحیم, مہمانوں کی طرف سے اتارا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اور مہمان کی خدمت میں کھانا اللہ کی طرف سے خاص میزبانی کے طور پر پیش کیا جائے گا. وہ کھانا کہیں کا ہوگا؟ مچھلی کے جگر کا کباب. سمجھ میں آیا؟ مچھلی کے جگر کا کباب اللہ تعالیٰ کھلائیں گے بطور مہمانوں کو, ان کی مہمانی ہوگی اس طرح سے. اعلیٰ درجے کا گوشت ہے مچھلی کا. لحمن طریا وتستخرجوا منه حلیۃ تلبسونها, اور سمندر میں سے تم اپنے زیور بھی تو نکال کے لاتے ہو جس کو تم پہنتے ہو. موتی, سمجھا, کیسے کیسے قیمتی پتھر اس میں سے نکال کے لا رہے, اور اپنے زیورات, اپنی خوشنمائی اتنی. یعنی یہ دیکھیے کہ کیسی کیسی انسان کے زندگی کے استعمالات ہیں, قرآن ان کو کیسے بتلا رہا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, فرمایا اور کشتی کو تو دیکھو کیسے حج کھولے کھاتی چلتی ہے اس کے اندر. کس میں؟ پانی, سمندر کے اندر وہ بوٹ جو ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, کیوں؟ اگر یہ کشتی کا یہ سسٹم نہ ہوتا تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے یہ حضرت انسان کیسے پہنچتے ہیں؟ یہ خشکی کا جانور
कैसे इसने रास्ता निकाला कुदरत की मदद से कि उस समंदरों के हजारों मील के फासले को पहुंच करके अपना बिजनेस व्यापार सब कुछ एक किनारे से दूसरे किनारे करता। वली तब्तगू मिन फज़ली, ताकि तुम उसके फजल को यानी बिजनेस और व्यापार को तुम हासिल कर सको। वलअल्लकुम तशकुरून, और इस तरह तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ। ये नेमतों की यही तो गरज है, नेमतों को याद दिलाने की, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। वअल्का फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिकुम वअनहारा वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून, और फरमाया जमीन के अंदर हमने मेखें ठोक दी। क्यों? जमीन तुम्हें लेके ढुलक न जाए। आप देखते हैं ये जमीन दो तरह की हरकत कर रही है। एक तो रोटेट, ये रोटेशन इसकी किस तरह, तकरीबन एक 14-15 हजार मील का, वही है ना इसका क्या कहते हैं इसे, हाँ इसको कुतर के जो भी कहिए आप, इसका जो है ये 14,000 मील तकरीबन। अब 24 घंटे के अंदर ये चक्कर एक खा लेती नहीं खा लेती? 24 घंटे के अंदर एक चक्कर इसका पूरा होता नहीं होता? इसके माना क्या होगा कि रोटेशन की स्पीड क्या है, 500 माइल पर आवर। भाई मान रहे नहीं मान रहे हैं? कम से कम तो इतना हुआ कि 500 मील एक घंटा की रफ्तार से जमीन अपनी जगह रोटेट कर रही। नहीं समझ आ रही बात? ये हो गया हैं 1000 माइल्स पर आवर, 1000 माइल है मोहित कर रहा है ना 24,000 माइल्स। और रोटेशन जो है उसकी नहीं, इसकी स्पीड जो है ये रोटेशन, क्योंकि 24 घंटे में जो देखिए ना, यहां से चली तो फिर घूमकर यहीं आती है ना भाई, दिन और रात हो रहा है। 24,000 मील, 24,000 मील है तो 24,000 मील 24 घंटे तो ठीक है, 1000 माइल पर आवर तो रोटेशन है। और ये जो और इसकी जो रफ्तार वो है वो कितनी है, 64,500 मील पर आवर, 18 मील पर सेकंड। यह है इसकी वो रफ्तार जो ये फिजा में चल रही है। समझ, साल भर के अंदर जो ये इसका वो चक्कर पूरा होता है। तो अब आप समझें कि इन दो रफ्तार जो कि इसके अंदर जो मुब्तला है जो कुरा, उसमें हम कैसे आराम से बैठे, कहीं भी तो धलका नहीं लगता, कहीं कैसे आराम से, कहीं हरकत नहीं, जरा हरकत हो जाए इसको धड़ाम धड़ाम सारी चीजें नीचे। वअल्का फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिकुम, हमने मेखें ठोक दी हैं जमीन के अंदर ताकि तुम्हें लेके ढुलक न जाए। वअनहारा, और अजीब बात है पहाड़ों के साथ जो और चीज का रिश्ता जोड़ा, फरमाया नहरें दरिया भी तो हमने उसी में से निकाले। पहाड़ों का एक फायदा तो यह है कि जमीन को बैलेंस कर दिया, और दूसरा फायदा क्या है, वो पानी जो है वो पानी के जखीरे तुम्हारे पहाड़ों की चोटियों पर हमने वहां ले जाकर रख दिए थे ताकि न गले न सड़े पानी, और बवक्त जरूरत वहां से दरियाओं के रास्ते से बहना शुरू हो जाए। गर्मी के मौसम में, सर्दी में जमा कर देते हैं, गर्मी में पिघलाना शुरू कर देते हैं, और वहां से दरियाओं की शक्ल में वअनहारन, नहरें और दरियाओं की शक्ल में, वो उसी दरियाओं से उसका पहाड़ों से उसका रिश्ता जोड़ा, नहरों का दरियाओं का, वअनहारन, और हमने नहर बनाई। वसुबुलन, तीसरी एक और चीज है उन नहरों से मुताल्लिक, और वो क्या है कि नहरों के साथ साथ रास्ते भी बनते चले जाते हैं। जो कुदरती रास्ते बने हैं ये कि आदमी वरना तो एक किनारे से दूसरे पता ही नहीं चलता कहां जाना है। तो नहरों के किनारे आज भी देखोगे पहाड़ों के अंदर चश्मों और दरियाओं के किनारे किनारे रास्ते बनते हैं, और उससे इंसान फासले मुकर्रर करता है इतने, और उन्हीं रास्तों पर चल करके एक गांव से दूसरे गांव, एक बस्ती से दूसरे बस्ती जाता है। अल्लाह ने ये रास्ते खुद बनाए। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम रहनुमाई हासिल करो इन रास्तों पर चलकर। वअलामात, और अल्लाह ने निशानात भी रखे हैं ये जमीन के अंदर। अगर जमीन पूरी एक चटियल मैदान होती, कोई ऊंच नीच उसमें न होती, कोई दरख्त न होता, कोई पहाड़ न होता, तो कैसे पता चलता भाई कहां जाना है, किधर को जाना है? अल्लाह ताला ने ये निशानात रखे हैं। ये चीजें गैर अहम नहीं है। बतलाना यह है कि जिस तरह तुम्हारे दुनिया की जिंदगी में रास्ते रखे हैं मादी जरूरतों को पूरा करने के लिए और निशानात रखे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने रूहानी सफर के अंदर भी अल्लाह ने रास्ते रखे हैं और उसमें भी निशानात रखे हैं। और वो निशानात क्या हैं? निशानात किस लिए होते हैं? ताकि देख के पता चला लें कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। रूहानी सफर के निशानात क्या हैं? अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनको देख करके आप समझ लें हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, उस बात को बतलाया गया। वबिन्नज्मि हुम यहतदून, और देखो सितारे भी हैं, उन सितारों से अलावा रोशनी के एक और फायदा क्या है? रास्ता तुम उससे पाते हो। आज भी
سمندروں کے اندر جو راستہ دیکھتا ہے وہ جو کیپٹن وہ کیسے دیکھتا ہے؟ ستاروں کے ذریعے سے. گھڑیاں تو آ جائیں ہیں صاحب. سمندروں کو چھوڑ کر خشکی میں بھی ستاروں سے ٹائم معلوم ہوتا تھا، سائڈ معلوم ہوتی تھی. میرے دادا سن 78 میں ان کا انتقال ہوا. والد صاحب نے ان کو ایک گھڑی دی تھی آخر میں، جو مجھے یاد ہے وہی گھڑی تھی ان کے پاس. اس سے پہلے کبھی ان کے پاس گھڑی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی. اور تہجد کے بڑے پابند. اس مرض میں کہ جس مرض میں ان کا انتقال ہوا اور اٹھنے کے قابل نہیں تھے، شاید اس میں ان کا تہجد چھٹا ہے. ورنہ ٹین ایجرز جب تھے اور جب وہ گھر سے نکلے تھے اپنے کسی شیخ کے اور پیر کی تلاش میں، جب سے جو تہجد شروع ہوا تھا 88 سال کی عمر تک تہجد پڑھا انہوں نے، مگر گھڑی نہیں تھی. اور تہجد کبھی نہیں چھوٹتا تھا، نہ سردی میں نہ گرمی میں. تو باہر نکل کر کے گرمی میں صحن میں جا کر اور سورج کو اپنے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کر پتہ چلا لیتے تھے کہ بھئی اب میرا تہجد پہ اٹھنے کا وقت ہو گیا. ستاروں کو دیکھ کر ٹائم بھی ستاروں سے معلوم. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ سمت بھی ستاروں سے معلوم ہوتی ہے. فرمایا کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے راستہ حاصل کرتے ہیں. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، بھلا جس نے پیدا کیا تو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ دونوں برابر ہو گئے. اے سبحان اللہ. خالق اور جو خالق